खाने काबा का तवाफ रूहानी और कायनाती हम आहंगी की अलामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि खाने काबा का तवाफ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज क्यों किया जाता है? ये सिर्फ एक इबादती अमल नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरी रूहानी और कायनाती हिकमत भी छुपी हुई है। जब मुसलमान खाने काबा का तवाफ करते हैं तो वो सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह की वहदानियत का इजहार, इत्तेहाद का मजहर और कायनात के निज़ाम से हम आहंग होने का अमल भी कर रहे होते हैं। तवाफ़ के दौरान एंटी क्लॉकवाइज चलना एक मुक़द्दस अमल है जो सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। अगर हम इस अमल को गहराई से देखें तो ये न सिर्फ इबादत बल्कि फितरत के साथ हम आहंगी का मजहर भी है। एंटी क्लॉकवाइज तवाफ़ का एक रूहानी पहलू है जिससे हम इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम लेते हैं, क्योंकि लाखों मुसलमान दुनिया भर से एक ही समत में घूम कर अल्लाह के सामने सर खम तस्लीम करते हैं। यह अमल एक ऐसी हम आहंगी को जाहिर करता है जिसमें इंसान कायनात के दीगर निज़ामात के साथ मुकम्मल हम आहंग होता है। कायनात में जितनी भी गर्दिशें हैं उनमें ज़्यादातर एंटी क्लॉकवाइज होती हैं, जैसे कि ज़मीन की अपने महवर पर गर्दिश, चांद का ज़मीन के गिर्द घूमना और सूरज के गिर्द सैयारों की गर्दिश। इन तमाम कुदरती अमलों में एंटी क्लॉकवाइज की सिमत का अयादा किया गया है, जो ये जाहिर करता है कि इंसान का कायनात के साथ रिश्ता कितना गहरा और हम आहंग है। कायनात की तमाम कुदरती गर्दिशों की तरह खाने काबा का तवाफ भी एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है ताकि हम फितरत के साथ हम आहंग हो सकें। इस अमल में न सिर्फ जिस्मानी इबादत बल्कि एक रूहानी और कायनाती हम आहंगी भी छुपी हुई है। जब मुसलमान तवाफ करते हैं तो खाने काबा हमेशा उनके दिल के बाएं जानिब होता है, जो अल्लाह से क़ुर्बत, मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करता है। इस अमल का मकसद इत्तेहाद और यकजहती है, क्योंकि तमाम मुसलमान एक ही समत में अल्लाह की वहदानियत का एतराफ़ करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज तवाफ में हुजूम की हरकत भी ज़्यादा हमवार और मुनज़्ज़म होती है, जिसकी वजह से लाखों अफराद को इबादत करने में आसानी होती है। ये सब हिकमतें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि तवाफ़ का एंटी क्लॉकवाइज होना न सिर्फ इबादती अमल है बल्कि कायनाती सतह पर भी एक अजीम तरतीब का हिस्सा है। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, खाने काबा मुसलमानों का क़िबला और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मकाम है। इसके गिर्द तवाफ़ करना यानी इसके गिर्द चक्कर लगाना इस्लाम के 5 अहम अरकान में शामिल हज और उम्रे का लाजमी हिस्सा है। तवाफ़ का अमल दुनिया भर के मुसलमानों के लिए क़ुर्ब इलाही और बंदगी की अलामत है, जिसे अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का एक मुनफरिद तरीक़ा बनाया। तवाफ़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है चक्कर लगाना या गर्दिश करना। तवाफ़ के दौरान मुसलमान खाने काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाते हैं। ये अमल यूं अंजाम दिया जाता है कि तवाफ़ से पहले हाजी या मोतमर एहराम बांधते हैं, जो पाकीज़गी और यकसानियत की अलामत है। तवाफ़ के आगाज़ में खालिस नीयत की जाती है, क्योंकि तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है। तवाफ़ हजर अस्वद काबा के मशरक़ी कोने में मौजूद सिया पत्थर से शुरू होता है। हाजी हजर अस्वद को चूमते हैं या हाथ से इशारा करते हैं। तवाफ़ के दौरान हाजी खाने काबा के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज खिलाफ अकरब 7 चक्कर लगाते हैं और हर चक्कर की तकमील पर दोबारा हजर अस्वद की तरफ रुख करते हैं। तवाफ़ के दौरान कुरान की तिलावत, अल्लाह की हम्द व सना और दुआएं की जाती हैं। तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद 2 रकत नमाज अदा की जाती है। तवाफ़ अल्लाह की इबादत का मज़हर है, जो उसके करीब होने का एक ज़रिया है। तवाफ़ के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से आए मुसलमान एक ही लिबास में एक ही खुदा के सामने झुकते हैं, जो मसावात और इत्तेहाद का पैगाम देता है। यह अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी की यादगार है, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर खाने काबा की तामीर की। तवाफ़ दिलो दिमाग को अल्लाह की याद में मशगूल रखता है और बंदे को अपनी दुनियावी परेशानियों से आज़ाद कर देता है। तवाफ़ काबा की तारीख़ इस्लामी तालीमात और अम्बिया किराम की ज़िंदगियों से जुड़ी हुई है। ये इबादत का एक ख़ास अमल है जिसकी इब्तिदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने से जानी जाती है, लेकिन इससे पहले भी इसका वजूद होने के शवाहिद मिलते हैं। इस्लामी रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बैतुल्लाह की तामीर की और तवाफ़ किया। तूफ़ान नूह के बाद जब काबे की इमारत ख़त्म हो गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसको दोबारा तामीर किया। कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र मौजूद है। सूरह बकरा की आयत नंबर 127 का तर्जुमा ये है, और याद करो जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे और दुआ करते जाते थे कि ऐ हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, बेशक तू ही खूब सुनने वाला और जानने वाला है। नाज़रीन, खाने काबा जो कि पूरी दुनिया में सब मुसलमानों का क़िबला है और दुनिया की पहली मस्जिद
مسجد الحرام کے وسط میں واقع ہے۔ مسجد الحرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین کو بچھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام پر وحشت طاری ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا اور اس میں سبز زبرجد کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا اسی طرح طواف کیا کر جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھا کر جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل چل کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا اور جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو جبل ابی قیس میں رکھ دیں تاکہ حجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ طوفان نوح کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کر دے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ پر ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کمی کرو اور نہ زیادتی کرو۔ خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیرہ کا پہاڑ ہے، جبل ہرا جو مکہ میں واقع ہے کے پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئی تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت قرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی، اے ابراہیم، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، بس تو اس کو لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور طواف کعبہ کے متعلق اسلامی روایات میں مختلف تفصیلات موجود ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ طواف کعبہ کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی جانی جاتی ہے، لیکن اس عمل کی بنیاد اور طریقہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور رہنمائی سے جڑا ہوا ہے۔ روایات کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو اپنے گناہ، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر توبہ اور مغفرت کے لیے بے حد پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے انہیں بیت اللہ کا طواف کرنے کا حکم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے طواف کا طریقہ فرشتوں سے سیکھا جو عرش کے گرد طواف کیا کرتے تھے۔ بیت اللہ کو زمین پر اللہ کے عرش کا مظہر قرار دیا گیا، اور طواف ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی عبادت میں فرشتوں کے عمل کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے جو آج کے مسلمانوں کے لیے طواف کا لازمی طریقہ ہے۔ اس دوران وہ اللہ کی تسبیح، تمہید اور استغفار کرتے رہے۔ کچھ اسلامی روایات میں ذکر ہے کہ بیت اللہ کی اصل بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھیں، یا اللہ کے حکم سے تعمیر کی گئی تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طواف فرشتوں کے طواف عرش کی مشابہت میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مقرر کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا طواف اللہ کی رحمت اور بخشش حاصل کرنے کی علامت تھا۔
یہ طواف اس بات کا مظہر تھا کہ اللہ کی بندگی اور عاجزی ہر انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ قیامت تک انسانوں کے لیے ایک عبادتی عمل کی بنیاد ڈال دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے طواف کعبہ، اللہ کی براہ راست رہنمائی، فرشتوں کے عمل کی مشابہت اور اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے سیکھا۔ یہ عمل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی عبادت میں عاجزی اور استغفار کا مظاہرہ انسان اور اس کے خالق کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طواف کعبہ سیکھنے کے متعلق اسلامی روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کے ذریعے ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نہ صرف بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا بلکہ اس کے مختلف مناسک بشمول طواف کا طریقہ بھی سکھایا۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد لوگوں کو حج کے لیے بلانے کا حکم دیا۔ سورہ حج آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر جو دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج اور اس کے اعمال کی رہنمائی وحی کے ذریعے دی گئی۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی کے لیے بھیجا، جنہوں نے انہیں طواف، سعی اور دیگر مناسک حج کا طریقہ سکھایا۔ کچھ اسلامی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبے کا طواف کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سنت کو اللہ کے حکم کے مطابق زندہ کیا۔ طواف کعبہ کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور دعا اور ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حجر اسود سے طواف کا آغاز کیا اور بیت اللہ کے گرد 7 چکر مکمل کیے۔ یہ عمل اللہ کے حکم اور اس کی وحدانیت کی علامت کے طور پر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے طواف کے دوران دعا کی جو قرآن میں ذکر ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ یہ دعا اللہ کی بندگی، عاجزی اور اس کے حکم پر عمل کا عملی اظہار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طواف اس بات کا عملی نمونہ تھا کہ عبادت کا ہر عمل اللہ کی ہدایت اور اس کے ذکر سے جڑا ہونا چاہیے۔ ان کا عمل آج بھی حج اور عمرے کرنے والوں کے لیے ایک کامل رہنمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد عرب قبائل، خاص طور پر قریش، طواف کی روایت کو جاری رکھتے تھے۔ جاہلیت کے دور میں طواف تو ہوتا تھا لیکن اس میں شرک کی آمیزش تھی اور کعبہ کے ارد گرد بت رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کرنے کے بعد خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور طواف کعبہ کو اس کی اصل روح کے مطابق بحال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق طواف عبادت کا ایک عظیم حصہ ہے اور حج اور عمرے کا اہم رکن ہے۔ طواف کو 4 اقسام میں تقسیم کیا گیا۔ نمبر 1، طواف قدوم، مکہ مکرمہ پہنچنے پر کیا جاتا ہے۔ طواف افاضہ، حج کے دوران میدان عرفات سے واپسی پر کیا جاتا ہے۔ طواف وداع، مکہ سے رخصتی کے وقت کیا جاتا ہے۔ نفلی طواف کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، طواف صرف عبادت نہیں بلکہ وحدانیت الہی اور اللہ کی بندگی کا علامتی اظہار ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں یہ عمل اللہ سے قربت کا ایک ذریعہ اور اتحاد کی علامت کے طور پر محفوظ ہے۔ طواف اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے، گناہوں کی معافی طلب کرنے اور اپنی عاجزی ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کے مصروف دائرے سے نکل کر اللہ کی یاد میں محو ہونے کی علامت ہے۔ طواف کعبہ کی تاریخ نہ صرف روحانی بلکہ ثقافتی اور تاریخی اعتبار سے بھی مسلمانوں کی زندگی میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف اینٹی کلاک وائز، خلاف عقرب کیا جاتا ہے، یعنی حاجی اپنے بائیں کاندھے کو کعبے کی طرف رکھ کر طواف کرتے ہیں۔ اس کا ایک روحانی اور کائناتی پس منظر ہے۔ روحانی پہلو یہ ہے کہ اینٹی کلاک وائز طواف کے دوران دل ہمیشہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، جو اللہ سے بندے کی قربت اور محبت کی علامت ہے۔ اللہ کی عبادت کے تمام مظاہر میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے اور اینٹی کلاک وائز طواف اسی نظام کا حصہ ہے۔ قدرت کے تمام نظام اینٹی کلاک وائز چلتے ہیں۔ اینٹی کلاک وائز طواف کائنات کے ان اصولوں کے ساتھ ہم آہنگی کا اظہار کرتا ہے، گویا انسان بھی اللہ کی تخلیق ہے، اس نظام کا ایک حصہ ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کا طواف محض ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ یہ ایک روحانی تعلق ہے، عبادت اور اتحاد کی عظیم الشان علامت ہے۔ اس کے ذریعے مسلمان اللہ کے حضور اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے عظیم نظام کائنات کا حصہ بن کر روحانی سکون پاتے ہیں۔ ناظرین، طواف میں اینٹی کلاک وائز یعنی بائیں جانب گھومنا اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی اور اللہ کی اطاعت کا اظہار ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یہ آیت بیت اللہ کی پاکیزگی اور عبادت کے لیے اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، جس میں طواف کو ایک اہم عبادتی عمل کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے مخصوص کیا
اور طواف کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر سکھایا، جو کہ بائیں جانب گھومنے کا ہے۔ طواف کا عمل اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کو اللہ کے مرکز کے گرد گزارنا چاہتے ہیں۔ اینٹی کلاک وائز طواف کا مطلب اللہ کی اطاعت میں چلنا ہے، جیسے کہ کائنات میں ہر شے اسی سمت میں گردش کرتی ہے۔ اینٹی کلاک وائز طواف کا تعلق کائنات کی فطرتی حرکت سے ہے۔ زمین سورج کے گرد اینٹی کلاک وائز گھومتی ہے، چاند زمین کے گرد اینٹی کلاک وائز گردش کرتا ہے، الیکٹرانز بھی ایٹم کے مرکز کے گرد اسی سمت میں گردش کرتے ہیں۔ طواف اس ہم آہنگی کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک مسلمان کی عبادت بھی کائناتی اصولوں کے مطابق ہے۔ جب انسان اینٹی کلاک وائز طواف کرتا ہے تو اس کا دل بیت اللہ کی طرف رہتا ہے، جو محبت، اخلاص اور عبادت کا ایک فطری انداز ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ انسان اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرے اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کو مرکز توجہ بنائے۔ طواف کے دوران لاکھوں مسلمان بغیر کسی امتیاز کے ایک ہی سمت میں حرکت کرتے ہیں، جو کہ امت مسلمہ کے اتحاد اور اللہ کی اطاعت کی علامت ہے۔ اینٹی کلاک وائز طواف نہ صرف اللہ کا حکم اور سنت ابراہیمی کی پیروی کا مظہر ہے، بلکہ یہ کائنات کے اصولوں کے مطابق اللہ کی عبادت کا ایک عظیم اور بامانی عمل ہے۔ یہ انسان کو اللہ کی عظمت کا احساس دلاتا ہے اور اس کی زندگی کو اللہ کے گرد مرکوز رکھنے کا درس دیتا ہے۔ ناظرین، کائنات کی ہم آہنگی اور اس میں اینٹی کلاک وائز گردش ایک بہت دلچسپ اور معنی خیز موضوع ہے۔ یہ تصور کائنات کی مختلف حرکات اور اس کے اندرونی توازن کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ زمین اپنے محور پر مغرب سے مشرق کی جانب گھومتی ہے، جو اینٹی کلاک وائز حرکت کے مترادف ہے۔ اگر آپ شمالی قطب سے دیکھیں، یہ گردش زمین پر دن اور رات کے تسلسل کا سبب بنتی ہے۔ زمین کی یہ گردش نہایت ہم آہنگ اور مستحکم ہے، جو کائنات کے نظام کو ظاہر کرتی ہے۔ چاند زمین کے گرد اینٹی کلاک وائز مدار میں گھومتا ہے۔ یہ حرکت زمین کے سمندری مد و جزر اور زمین کے محور کی استحکام میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ چاند کی گردش ایک قدرتی نظم و ضبط کا مظہر ہے، جو ہمارے نظام شمسی کی ہم آہنگی کا حصہ ہے۔ نظام شمسی کے تمام سیارے سورج کے گرد اینٹی کلاک وائز مدار میں گھومتے ہیں۔ اگر اسے قطب شمالی سے دیکھا جائے تو یہ حرکت کشش ثقل کے قوانین اور کائناتی قوتوں کا نتیجہ ہے۔ سیاروں کی گردش ایک متوازن اور مربوط نظام کی عکاسی کرتی ہے۔ اسی طرح ہماری کہکشاں ملکی وے بھی ایک اینٹی کلاک وائز گردش میں ہے۔ اس کہکشاں کے اندر موجود ستارے، نیبیولا اور دیگر اجسام ایک مخصوص نظام کے تحت حرکت کرتے ہیں۔ ایٹم کے اندر الیکٹرانز نیوکلس کے گرد اینٹی کلاک وائز گردش کرتے ہیں۔ زمین کی تمام پلیٹس اربین پلیٹ کے گرد اینٹی کلاک وائز حرکت کرتی ہیں۔ انسانی جسم کے اندر سائٹوپلازم سیل کے نیوکلس کے گرد اینٹی کلاک وائز حرکت کرتا ہے۔ پروٹین مالیکیولز بھی بائیں سے دائیں جانب اینٹی کلاک وائز ہی حرکت کرتے ہوئے ترتیب پاتے ہیں۔ ماں کے رحم کے اندر بیضہ بھی اپنے ہی گرد حرکت اینٹی کلاک وائز ہی کرتا ہے۔ انسانی خون کی گردش بھی اینٹی کلاک وائز ہی شروع ہوتی ہے۔ زمین اپنے گرد اور سورج کے گرد بھی اینٹی کلاک وائز ہی حرکت کرتی ہے۔ سورج اپنے ہی گرد اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے۔ کہکشاں خود اپنے ہی گرد اینٹی کلاک وائز گردش کرتی ہے۔ ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جب کعبے کا طواف کرتا ہے تو وہ اسی طرح اپنے رب کی طرف سے عائد کردہ ڈیوٹی نبھاتا ہے، جس طرح ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک سب اپنے رب کے حکم کے آگے سر اطاعت خم کیے ہوئے ہیں۔ ایک ہی سمت میں محو گردش ہیں۔ اس سے اسلام کا امتیاز اور برتری دوسرے مذاہب کی نسبت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ حرکت قدرتی نظام کے ساتھ ہم آہنگی کا اظہار ہے، کیونکہ کائنات کی دیگر حرکات کی طرز پر ہے۔ طواف کی اس سمت کو روحانی ہم آہنگی اور نظام کا مظہر سمجھا جاتا ہے، جو انسان کو کائناتی نظام کے قریب تر کر دیتا ہے۔ کائنات میں تمام حرکات اینٹی کلاک وائز ہونے سے نظام میں توازن اور استحکام پیدا ہوتا ہے۔ انسانی اعمال کو کائناتی نظام کے مطابق ڈھالنے کی ترغیب دیتی ہے، جیسے کہ طواف کعبہ کشش ثقل اور حرکت کے اصولوں کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اینٹی کلاک وائز حرکت کائناتی ارتقاء اور تنظیم کی علامت ہے۔ ناظرین، کائنات میں اینٹی کلاک وائز گردش ایک مربوط اور ہم آہنگ نظام کا حصہ ہے۔ زمین، چاند، سیارے اور کہکشاں سب اسی اصول کے تحت حرکت کرتے ہیں، جو کائنات کی خوبصورتی و توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ انسانی عبادات میں اس سمت کی اہمیت ہمیں کائنات کی بڑی تصویر کے ساتھ جوڑتی ہے اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کا درس دیتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اینٹی کلاک وائز چلنے سے فاصلہ جلد طے ہو جاتا ہے اور اس طرح طواف کرنے سے جسم پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جبکہ دل کی صحت کے لیے بھی یہ اچھا ہے۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی برکت اور انسانوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پانی کا ایک ایسا کنواں بھی پیدا فرما دیا ہے، جس کا پانی دنیا کے تمام پانیوں سے بہتر اور انسانی صحت کے لیے نہایت مفید قرار دیا گیا ہے۔ اس کنویں کا ماخذ آج تک دریافت نہیں ہو سکا۔
آپ بھی یہ بات جان کر حیران رہ جائیں گے کہ آب زمزم دنیا میں موجود واحد پانی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس سے کرنٹ پاس نہیں ہو سکتا، یعنی بجلی کے جاری ہونے والے ایٹمز کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس سے کرنٹ بے اثر ہو جاتا ہے۔ خانہ کعبہ بلا شبہ عجائبات ربی کا ایک شاندار مظہر ہے۔ حج کے دور میں مدینہ منورہ سے خاص کبوتروں کا غول خانہ کعبہ کا رخ کرتا ہے اور حج کے موسم میں مسجد الحرام میں ڈیرے ڈالے رکھتا ہے۔ حج کے چند دن بعد حاجیوں کی واپسی کے ساتھ ہی یہ کبوتر واپس مدینہ چلے جاتے ہیں اور ایسا کئی صدیوں سے جاری ہے۔ ان کبوتروں سے متعلق مختلف روایات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جس کبوتر کو طوفان کے دوران خشکی کا پتہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا اور جو اپنے پنجوں میں سبز درخت کی ٹہنی توڑ کر لایا تھا، یہ اسی کبوتر کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، سید ڈاکٹر عبد الباسط مصر کے نیشنل ریسرچ سینٹر کے ممتاز رکن ہیں۔ انہوں نے 16 جنوری 2005 میں سعودی عرب میں المجد ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا تھا۔ اس نے مکۃ المکرمہ کے متعلق کئی حیرت انگیز سائنسی انکشافات کیے تھے۔ یہ انٹرویو یوٹیوب پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائنسی بنیادوں پر مکہ دنیا کا مرکز اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ جب نیل آرمسٹرانگ زمین سے اوپر خلا کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے زمین کی تصویر کھینچی۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین خلا میں معلق ایک کالا کرہ ہے۔ نیل آرمسٹرانگ نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اسے کس نے لٹکایا ہے؟ پھر خود ہی جواب دے دیا کہ اسے خدا نے ہی معلق کر کے تھاما ہوا ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے مشاہدے کیا کہ زمین کے کسی خاص مقام سے کچھ خاص قسم کی شعاعیں نکل رہی ہیں جو کم طول موج کی تھیں۔ انہوں نے اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے اپنے کیمرے کو اس مقام پر فوکس کرنا شروع کیا جہاں سے شعاعیں نکل رہی تھیں۔ آخرکار وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے یہ معلوم کر لیا کہ وہ مقام کہ جہاں سے شعاعیں خارج ہو رہی ہیں وہ مکہ ہے، بلکہ بالکل اگر صحیح طور پر کہا جائے تو وہ کعبہ ہے۔ جب نیل آرمسٹرانگ نے یہ منظر دیکھا تو اس کے منہ سے نکلا، اوہ میرے خدا۔ جب وہ چاند کے قریب پہنچے تو دوبارہ انہوں نے زمین کی تصویر کھینچی تو انہیں معلوم ہوا کہ مکہ سے نکلنے والی یہ شعاعیں مسلسل آگے جا رہی تھیں۔ ناسا نے یہ تمام معلومات اپنی ویب سائٹ پر پیش کر دی تھیں، مگر صرف 21 دن کے بعد ان کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا، شاید اس لیے کہ یہ معلومات بڑی اہم اور حساس۔ ڈاکٹر عبد الباسط نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، یہ شعاعیں جو کعبے سے خارج ہو رہی تھیں لامحدود ہیں، زیادہ طول موج یا کم طول موج والی شعاعوں کی خصوصیات سے بالکل برعکس۔ میرے خیال میں اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ ان کا منبع اور ماخوذ زمین کا کعبہ ہے جو آسمانی کعبے سے وابستہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ شعاعیں زمینی کعبۃ اللہ سے بیت المعمور آسمانی کعبۃ اللہ تک جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کعبہ زمین کے اس مقام پر ہے جہاں زمینی مقناطیسی قوتوں کا اثر صفر ہے۔ یہ زمینی مقناطیس کے شمالی اور جنوبی قطبوں کے بالکل درمیان میں ہے۔ اگر یہاں قطب نما رکھ دیا جائے تو اس کی سوئی حرکت نہیں کرے گی، اس لیے کہ اس مقام پر شمالی قطب اور جنوبی قطب کی کششیں ایک دوسرے کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مکۃ المکرمہ اس زمینی مقناطیسی قوت کے اثر سے باہر ہے اور مکہ کے رہنے والوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نتیجتاً جو کوئی مکہ کی طرف سفر کرتا ہے یا اس میں رہتا ہے وہ صحت مند اور لمبی عمر پاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک توانائی داخل ہوتے محسوس کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ زمین کے مقناطیسی میدان کی قوت کے اثر سے باہر ہوتے ہیں، اور سائنسی بنیادوں پر یہ بات ثابت شدہ ہے۔ علاوہ ازیں مکہ کی کالی بسالٹ چٹانوں کے ٹکڑوں کو لیبارٹری میں لے جا کر چیک کیا گیا ہے اور یہ بات معلوم کر لی گئی ہے کہ یہ زمین کی سب سے قدیم ترین چٹانیں ہیں۔ علاوہ ازیں برطانیہ کے عجائب گھروں میں حجر اسود کے 3 ٹکڑے موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جس چٹان کے ٹکڑے ہیں اس کا ہمارے نظام شمسی میں وجود نہیں پایا جاتا۔ مصر کے ڈاکٹر عبد الباسط کی گفتگو سے ثابت ہوتا ہے کہ کعبہ نہ صرف زمین کا مرکز ہے بلکہ یہ پوری کائنات کا مرکز بھی ہے، کیونکہ اس کی سیدھ میں بالکل اوپر آسمانی کعبہ یعنی بیت المعمور ہے۔ مختلف روایت و احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیت المعمور زمینی کعبہ کی سیدھ میں بالکل اوپر ہے۔ اگر وہ اوندھے منہ گرے تو سیدھا اس کے اوپر گرے۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس میں آتے ہیں، جب وہ وہاں سے جاتے ہیں تو پھر ان کی باری نہیں آتی۔ علاوہ ازیں قرآن مجید میں بھی مکہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے مکہ ان شہروں کی ماں ہے جو سب اس کے ارد گرد ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مکہ تمام شہروں کے درمیان ہے۔ اسلامی معاشرے میں ماں کے لفظ کی خاص اہمیت ہے۔ آل و اولاد کا سلسلہ ماں سے ہی چلتا ہے، چنانچہ مکہ کو شہروں کی ماں کا نام دینے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ زمین کے بقیہ حصے بھی اسی سے پھیلے یا اس کے بعد وجود میں آئے، اور یہی بات سائنسی طور پر بھی ثابت ہو چکی ہے۔ مکہ ایک محفوظ اور پرامن شہر ہے۔ قرآن میں اس کو بلد الامین بھی کہا گیا ہے۔ یہاں کسی چرند پرند کو بھی نقصان پہنچانا ممنوع ہے۔ یہ تمام اطراف سے اونچے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں کبھی کبھار کم درجے کے زلزلے آتے ہیں۔ مزید برآں چونکہ اس شہر کا درجہ حرارت عموماً زیادہ رہتا ہے،
اسی وجہ سے یہاں زمینی پرت کے نیچے چٹانیں چپکنے والی اور لیزدار ہیں۔ اس وجہ سے بھی مستقبل میں اگر کبھی یہاں زلزلہ آیا تو اس کی شدت کم ہی رہے گی۔ ناظرین، طواف خانہ کعبہ ایک اہم عبادت ہے۔ اس عمل کے روحانی، جسمانی اور اجتماعی اثرات بہت گہرے اور معنی خیز ہیں۔ اگر ہم دل کے بائیں جانب خانہ کعبہ کے ہونے کے متعلق بات کریں تو یہ یقیناً محبت اور عقیدت کی علامت ہے۔ دل انسانی جسم کا وہ عضو ہے جو محبت اور جذبات کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ طواف کے دوران خانہ کعبہ ہمیشہ دل کے بائیں جانب رہتا ہے، جو اللہ کے ساتھ محبت، عقیدت اور قربت کے جذبات کا مظہر ہے۔ یہ عمل روحانی تعلق کو مزید گہرا کرتا ہے اور دل میں اللہ کی محبت کی جڑیں مضبوط کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کا دل کے قریب ہونا ایک علامتی اشارہ ہے۔ ایمان اور عبادت کی جڑیں انسانی دل میں ہیں۔ یہ حرکت اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کی علامت بن جاتی ہے، جو قربت اور عاجزی کو ظاہر کرتی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان زبان، نسل اور قومیت سے بالاتر ہو کر ایک ہی طواف میں شامل ہوتے ہیں۔ دل کے بائیں جانب خانہ کعبہ کا ہونا تمام مسلمانوں کی ایمانی ہم آہنگی اور اتحاد کی خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے۔ اینٹی کلاک وائز حرکت ایک قدرتی اصول ہے جو کائنات کے مختلف نظام میں بھی موجود ہے، جس کے متعلق ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ طواف کے اینٹی کلاک وائز سمت ہجوم کی حرکت کو ہموار اور منظم کرتی ہے۔ ہر شخص ایک ہی سمت میں حرکت کرتا ہے، جس سے نہ تصادم ہوتا ہے نہ افراتفری۔ حج اور عمرے کے دوران لاکھوں افراد ایک ہی وقت میں طواف کرتے ہیں، لیکن اینٹی کلاک وائز سمت کی وجہ سے یہ عمل منظم اور روانی کے ساتھ انجام پاتا ہے۔ اس حرکت سے ہر شخص کو طواف مکمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، چاہے وہ ہجوم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ طواف کی سمت اور حرکت نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی ترتیب کا بھی سبب بنتی ہے۔ افراد ایک ہی دائرے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چلتے ہیں، جو اتحاد اور ہم آہنگی کا مظہر ہے۔ ناظرین، طواف کی آسانی اور ترتیب کا جسمانی فائدہ یہ ہے کہ اینٹی کلاک وائز حرکت دل اور خون کی گردش کے فطری نظام کے مطابق ہے، جس سے جسمانی مشقت کم ہوتی ہے۔ ایک منظم اور رواں حرکت عبادت گزاروں کو بغیر کسی جسمانی دباؤ کے طواف مکمل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ناظرین، اگر طواف کعبہ کے روحانی فوائد کی بات کریں تو اللہ کے گھر کے گرد چکر لگانے کا یہ عمل انسان کو اللہ کے قریب تر کر دیتا ہے اور اس کے دل میں خشوع و خضوع پیدا کر دیتا ہے۔ یہ عمل اللہ کے احکام کے سامنے جھکنے اور اس کی بندگی کا اظہار ہے۔ طواف کا منظم عمل تمام مسلمانوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا ہے، جہاں کوئی امتیاز یا فرق باقی نہیں رہتا۔ اس حرکت کے ذریعے مسلمانوں کی اجتماعی طاقت اور ان کے اتحاد کی علامت اجاگر ہوتی ہے۔ ناظرین، طواف خانہ کعبہ صرف ایک جسمانی حرکت نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے جو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا دل کے بائیں جانب ہونا محبت اور قربت کا اظہار کرتا ہے، جبکہ اینٹی کلاک وائز حرکت عبادت میں ہمواری، اتحاد اور نظم و ضبط کو یقینی بناتی ہے۔ یہ عمل نہ صرف ایک فرد کے ایمان کو تقویت دیتا ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کی ایمانی یکجہتی کا مظہر بھی ہے۔ ناظرین، یہ معلومات ہمیں ایک پیغام دیتی ہیں کہ عبادت کے پیچھے صرف روحانیت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی حکمت اور کائنات کی ہم آہنگی بھی چھپی ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف جو اینٹی کلاک وائز کیا جاتا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق ہیں اور کائنات کی قدرتی ترتیب کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ یہ عمل ہمیں اتحاد، یکجہتی اور اللہ کے قریب ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ کمنٹس میں اپنی آراء ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔